नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बनी इसराइल, पहले बामानी तर्जमा और उसके बाद बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 31। पहले बामानी तर्जमा, वला तक़्तुलू, और मत तुम कत्ल करो, औलादकुम, अपनी औलाद को, खश्यता इमलाक, मुफलिसी के डर से, गुर्बत के डर से, नहनु नर्ज़ुकुहुम, हम ही रिज़्क़ देते हैं उनको, व इय्याकुम, और तुम्हें भी, इन्ना बिलाशुबा क़त्लहुम, उनको कत्ल करना, काना है, खित्तन, गुनाह कबीरा, बहुत बड़ा। आयत नंबर 32। वला तक़रबुज़्ज़िना, और तुम ज़ना के करीब भी न जाओ, और मत तुम करीब जाओ ज़ना के, इन्नहु, बेशक वो, यकीनन वो, काना, हमेशा ही से है, फ़ाहिशतम व साअ सबीला, बड़ी बेहयाई और वो बुरा है बलिहाज रास्ता के। आयत नंबर 33। वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती, और तुम न कत्ल करो उस जान को, अल्लती, जिसको हर्रमल्लाहु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम किया है, इल्ला, मगर, बिल हक़ के, हक़ के साथ। वमन, और जो कोई, कोतिला, कत्ल किया जाए, मज़लूमन, मज़लूम, फ़क़द, तो तहक़ीक़, जअलना, हमने कर दिया है, लेवलिये ही, उसके वारिस के लिए, सुल्तानन, गलबा, फ़ला युसरिफ़, लिहाजा वो ज़्यादती ना करे, फ़िल कत्ल, कत्ल में, इन्नहु, बेशक वो, यानी वारिस, काना है, मंसूरा, मदद दिया हुआ। आयत नंबर 34। वला तक़रबू, और तुम न करीब जाओ, माल यतीम, यतीम के माल के, इल्ला, मगर, बिल्लती, इस तरीके के साथ के है या वो, अहसनो, बहुत ही अच्छा हो, हत्ता के, यहाँ तक के, यबलुगा, वो पहुँच जाए, वो यतीम पहुँच जाए, अशुद्धा, अपनी जवानी की पुख्तगी को। व औफू, और तुम पूरा करो, बिल आहद, अपने वादे को, अहद को, इन्नल आहदा, बेशक वादा, वादे के बारे में, काना, होगी, मसूला, बाज़पुरस, सवाल किया जाएगा। आयत नंबर 35। व औफुल कैला, और तुम पूरा करो माप को, इज़ा, जब, किल तुम मापो, वाज़िनु, तो तुम तोलो, बिलकिस्तासिल मुस्तकीम, सीधी तराजू के साथ, ज़ालिका, ये, खैरुम व अहसनु तावीला, बहुत ही बेहतर है, और वाहसनो, और बहुत ही अच्छा है, तावीला, बाएतबार अंजाम के। आयत नंबर 36। वला तकफ़ो, और न आप पीछे पड़ें, माँ, उस चीज़ के, लईसा, नहीं है, लाका, आपको, बेही, उसका, इल्म, कोई इल्म, इन समा, बेशक कान, वल बसरा, और बेशक आँख, वल फुआदा, और दिल, कुल्लो उलाइका, हर एक उनमें से, काना, होगी, अन हो, उसके बारे में, मसऊला, बाज़पुरस, सवाल किया जाएगा। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 31। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, और तुम अपनी औलाद को गरीबी के डर से, गुर्बत के डर से, मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो। नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम उनको भी रिज़्क़ देते हैं और तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं, व इय्याकुम, और ख़ास में भी, और तुमको भी रिज़्क़ देते हैं। इन्ना क़त्लहुम काना खित्तन कबीरा, बेशक उनका कत्ल कबीरा गुनाह है। ये हुक्म सूरह अनाम की आयत नंबर 15 और 16 में भी मौजूद है।
حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4761 ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 86 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شرک کے بعد جس گناہ کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے وہ یہی ہے کہ ان تقتل والدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ بیٹھ کے کھائے گی غربت کی وجہ سے۔ آج کل قتل اولاد کی ایک دوسری شکل، ایک تو یہ ہے کہ غربت کی وجہ سے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، یہ بھی قتل ہے۔ آج کل قتل اولاد کی ایک دوسری شکل کا گناہ نہایت منظم طریقے سے، خوبصورتی کے ساتھ اور خاندانی منصوبہ بندی کے عنوان سے پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور مرد حضرات بہتر تعلیم و تربیت کے نام پر، خرچی اخراجات اور گھرداری کے نام پر، اور خواتین اپنے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے اس جرم کا عام ارتکاب کر رہی ہے۔ آیت نمبر 32، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور تم زنا کے قریب مت جاؤ، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یقیناً وہ بے حیائی اور برا رستہ ہے، بری راہ ہے۔ اسلام میں چونکہ زنا بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا کہ کوئی شادی شدہ مرد یا عورت اگر اس کا ارتکاب کر لے، پھر شرعی طریقے سے جرم ثابت ہو جائے تو اس کو اسلامی معاشرے میں زندہ رہنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے، اس کو زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے، اس کو زندہ ہی نہیں رہنے دیا جائے، بلکہ حکم یہ ہے کہ سنسار کر دیا جائے۔ اگر شادی شدہ ہے تو ان کو زمین میں سنسار کر کے پتھر مار مار کے اس کی زندگی کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ اور اگر کنوارا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی اس کے دعائی اور اسباب سے بھی بچ جاؤ، اس کے جو اسباب ہیں وہ ان سے بھی بچ جاؤ۔ مثال کے طور پر غیر محرم عورت کا دیکھنا، بے پردگی، ان سے اختلاط، مرد و عورت کی کو ایجوکیشن، مرد اور عورت کا اکٹھا جانا، اختلاط کلام کی راہیں پیدا کرنا، اسی طرح عورتوں کا بے پردہ اور بن سور کر گھروں سے باہر نکلنا وغیرہ وغیرہ، ان تمام کاموں سے اجتناب ضروری ہے تاکہ اس بے حیائی سے بچا جا سکے۔ غیر محرم سے پردے کا حکم ہے۔ سورہ اپنے 22ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے ایک پورا رکوع، 2 رکوع اس کے بارے میں، پردے کے بارے میں نازل فرمایا ہے، اس لیے پردہ انتہائی ضروری ہے۔ جب پردہ ہوگا تو اس طرح کی نوبت تقریباً نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 33، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور تم اس جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، سوائے حق کے۔ حق کے ساتھ قتل کرنے کا مطلب قصاص میں قتل کرنا ہے، جس کو انسانی معاشرے کی زندگی اور امن اور سکون کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح شادی شدہ زانی اور مرتد کو قتل کرنا بھی حق کے ساتھ قتل کرنا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا، بے شک ظلم سے قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو غلبہ دیا ہے، چنانچہ وہ قتل یعنی قصاص میں زیادتی نہ کرے۔ انہ کان منصورا، بے شک وہ مدد کیا ہوا ہے، یعنی مقتول کے وارثوں کو یہ حق یا غلبہ یا طاقت دی گئی ہے کہ وہ قاتل کو قصاص میں قتل کر دیں یا اسے دیت لے کر اس کو معاف کر دیں۔ اگر قصاص ہی لینا ہے، اگر بدلہ ہی لینا ہے تو اس میں زیادتی نہ کریں کہ ایک قتل ہوا، اس کے بدلے میں 2 کو قتل کر دیا، 3 کو کر دیا، پورا خاندان اس کو قتل کر دیا، یا 4 کو مار دیا، یا پورے خاندان یا خاندانی دشمنی کا سلسلہ شروع ہو جائے،
یا اس کا مصلح کر کے یا اس کو عذاب دے کر تکلیفیں دے دے کر اس کو ماریں۔ مقتول کا وارث منصور ہے، مدد کیا ہوا ہے، یعنی بادشاہ، امراء اور حکام کو اس کی مدد کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اس لیے اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ یہ کہ زیادتی کا ارتکاب کر اللہ کی ناشکری کی جائے۔ آیت نمبر 34، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ سوائے اس کے جو احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے ہو، حتیٰ یبلغ اشدہ، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے۔ کسی کی جان کو ناجائز طریقے سے ضائع کرنے کی ممانعت کے بعد اتلاف مال یعنی مال کے ضائع کرنے سے روکا جا رہا ہے، اور اس میں یتیم کا مال سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، زیادہ اہم ہے، اس لیے فرمایا کہ یتیم کے بالغ ہونے تک اس کے مال کو ایسے طریقے سے استعمال کرو جس میں اس کا فائدہ ہو، نہ کہ نقصان ہو۔ یہ نہ ہو کہ سوچے سمجھے بغیر آپ اپنے ایسے کاروبار میں لگا دیں کہ وہ ضائع یا خسارے سے دوچار ہو جائے، یا اس کے عمر شعور جوانی کے پہنچنے سے پہلے ہی تم اس کو ختم کر دو، اڑا ڈالو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور تم عہد پورا کرو، وعدہ پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے کے بارے میں، عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عہد سے، وعدے سے وہ میثاق بھی مراد ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں ہے، اور وہ بھی جو انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وعدے کرتے ہیں۔ دونوں قسم کے عہدوں کا پورا کرنا ضروری ہے، اور نقض یعنی وعدے کی خلاف ورزی کی صورت میں باز پرس ہوگی۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 35، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب ماپ کرو تو تم ماپ پورا کرو اور سیدھی ترازو سے تولو، ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، یہ تمہارے لیے اجر و ثواب کے لحاظ سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے اندر اعتماد پیدا کرنے میں بھی ناپ تول میں دیانتداری مفید ہے، لوگ کہیں گے کہ یہ ایماندار آدمی ہے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہترین اور انجام کار کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ آیت نمبر 36، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور جس بات کا آپ کو علم ہی نہیں اس کے پیچھے نہ لگو، اس کے پیچھے نہ پڑو، اس کے پیچھے نہ لگو۔ فقہ یفقہ کے معنی ہے پیچھے لگنا، یعنی جس چیز کا علم نہیں اس کے پیچھے مت لگو، یعنی بدگمانی مت کرو، کسی کی ٹو میں مت رہو، کسی کی CID نہ کرو، اسی طرح جس چیز کا علم نہیں اس پر عمل مت کرو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، بے شک آنکھ اور بے شک دل، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں قیامت والے دن سوال کیا جائے گا۔ یعنی جس چیز کے پیچھے تم پڑو گے اس کے متعلق کان سے سوال ہوگا کہ اس نے کیا سنا تھا، آنکھ سے سوال ہوگا کہ اس نے کیا دیکھا تھا، اور دل سے سوال ہوگا کہ اس نے کیا جانا تھا، کیونکہ یہی تینوں اعضاء علم کا ذریعہ ہیں، اور ان کو اللہ رب العزت قیامت والے دن قوت گویائی عطا فرمائے گا، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا سنا تھا، تم نے کیا دیکھا تھا، اور تم نے کیا جانا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔